अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मुझे आज कुछ काम था जिसकी वजह से शाम को ज़रा जल्दी लौटना पड़ा। हमारे घर का वाटर पंप अचानक ख़राब हो गया था और मुझे हर हाल में उसकी मरम्मत करवानी थी, वरना ऊपर वाली टंकी में मौजूद पानी के इस्तेमाल के बाद हमें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता और साथ ही मुझे अब्बा की झिड़कियाँ भी सुनना पड़ती। हमारी गली 12 घरों पर मुश्तमिल थी और ये आगे से जाकर बंद हो जाती थी, इसलिए कोई भी गैर शख्स उसमें दाखिल होने से इज्तनाब करता था। बिल्कुल हमारे सामने वाला घर तकरीबन 1 साल से वीरान पड़ा था। मैं घर आया तो पता चला कि उसमें कोई किराएदार रहने के लिए आए हैं। सामने वाले घर की दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं थी। हमारे घर की छत से सामने वाले घर का मंजर साफ नजर आता था। मैं अपने घर की छत पर चढ़ा और सामने वाले घर में झांका कि आया देखूं तो नए किराएदार कैसे लोग हैं। देखने में वो लोग नॉर्मल थे, बस रंगत के ज़रा पक्के थे। ख़ानदान के सरबराह की उम्र 55 के करीब थी। उसकी बीवी रंगत में ज़रा ज़्यादा ही सांवली थी, जिसकी नाक बहुत तीखी थी। उनके बड़े बच्चे जवानी की उम्रों को पहुंच रहे थे। एक 14-15 साल लड़की जिसने लाल रंग की शलवार कमीज़ पहन रखी थी, घर का सामान करीने से रखने में मसरूफ़ थी। उसने एक बार मेरी तरफ आमसी नज़रों से देखा और फिर अपने काम में लग गई। मुझे भी उस लड़की से कोई ख़ास कशिश महसूस न हुई। मैंने नीचे आकर मोटर खोली और उसे ठीक करवाने के लिए लेकर चला गया। अगले दिन एक बार फिर मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। वो खासी हद तक घर का सामान समेट चुकी थी, मगर अभी भी खासी हद तक समेटना बाकी था। पहले की तरह आज भी उसकी मुझ पर नज़र पड़ी, मगर उन नज़रों में बिल्कुल गैर जानिबदारी थी और मेरे लिए किसी भी तरह का कोई पैगाम नहीं था। मैंने भी उसे महज सरसरी नज़रों से देखा। मेरी उम्र 19 के अवाइल में थी, गोया मैं 20 साल का होने वाला था। मैंने अब्बा जी के कहने पर वेल्डिंग का काम सीख लिया था। मैं एक फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का काम करता था। मुनासिब तनख्वाह थी, सो किसी तरह की परेशानी नहीं थी। जिंदगी सहल अंदाज में गुजर रही थी। अगले चंद दिनों तक मजीद कोई बात ना हुई। इतवार के रोज़ दोबारा उस पर नज़र पड़ी। आज उस लड़की के कपड़े बदले हुए थे। कमीज़ पीली और लाल रंग की लाइनों वाली थी, जबकि शलवार सफ़ेद रंग की थी। आज उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने अपना नीचे का होंठ दांतों से काट लिया। ये ऐसे जज्बात थे जो कोई भी लड़की किसी अजनबी को देखकर कर सकती थी। गोया आप इसे एक तरह से लड़की को शर्म या लाजाना भी कह सकते हैं। अगले दिन उसके दोनों बड़े भाइयों से मेरी अलेक सलेक हो गई। दोपहर में मैंने उसे सहन में झाड़ू देते हुए देखा। वो बड़े धीमे अंदाज में झाड़ू दे रही थी। पहली बार मुझे वो लड़की बहुत प्यारी लगी, पता नहीं क्यों। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मैंने अपने बालों में हाथ फेरा और उसे एक इशारा कर दिया। उसकी आंखों में गुस्से की एक झलक सी लहराई। उसके बाद फौरन उसने नज़र फेर ली और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। इसके बाद उसने मेरी तरफ देखना भी गवारा न किया। अम्मा की भी उन लोगों से थोड़ी बहुत अलग सलग हो गई थी। अम्मा ने मुझे बताया कि ये लोग फैसलाबाद के इलाके से आए हैं। खातून कभी कभी हमारे घर भी आने लगी थी। उसके बेटों से मेरी काफ़ी दोस्ती हो गई थी। बड़े लड़के का नाम करामत और छोटे का इकराम था। करामत ज़रूरत से ज़्यादा ही बातूनी था। वो हर वक्त बदलता रहता था और सिर्फ अपनी सुनाने वालों में से था और किसी की सुनना उसे किसी भी तौर पर पसंद नहीं था। उनके वालिद का नाम जाफ़र और माँ का नाम वज़ीरन था। अब मुझे लड़की के नाम का भी पता चल चुका था। उसका नाम फौजिया था, मगर घर वाले प्यार से उसको फौजी कहकर पुकारते थे। अब मैं फौजी को ज़रूरत से ज़्यादा तंग करने लगा था। मुझे उसके चेहरे की संजीदगी बहुत मुतासिर करती थी। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि इस लड़की को अपनी तरफ मुतवज्जो करके छोड़ूंगा, मगर 4 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद वो लड़की टस से मस ना हुई। उसके घर वालों ने करीब ही एक स्कूल में उसे 9वीं जमात में दाखिला दिला दिया था। वो सुबह जब स्कूल जाती तो मैं बड़ी पाबंदी से उस वक्त उठता था। मैं हैरान हो रहा था कि वो एक भरपूर नज़र देखने पर भी राजी ना थी। हालांकि वो इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, फिर भी न जाने क्या वजह थी। एक ख्याल मेरे जहन में ये भी आता था कि इस लड़की का शायद पहले से ही किसी लड़के के साथ आशनाई हो और वो अभी तक उसके दिल में बसा हो। ऐसी सूरत में लड़की को अपने काबू में लाना बड़ा मुश्किल काम होता। मेरे और फौजी के बीच अभी तक जो कुछ भी हुआ था, मैं उसका हर्फ ब हर्फ अपने लंगोटिया दोस्त असगर को बताता था। वो एक अरसे से मेरी खुराफात बर्दाश्त करता आ रहा था। आखिर वो मुझ पर फट पड़ा। पहले तो उसने मुझ पर ढेर सारा गुस्सा निकाला, फिर मुझे आराम से समझाया कि ये लड़की तेरे चक्करों में नहीं आने वाली, उसका ख्याल दिल से निकाल दे। मुझे असगर की बातों पर गुस्सा तो बहुत आया था, मगर जब बाद में मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे उसकी बातें सही महसूस हुई। फौजी वाकई मेरे चक्करों में नहीं आने वाली थी।
میں بلا وجہ اپنا وقت برباد کر رہا تھا۔ اوپر سے میری والدہ مجھے بہت زیادہ نوٹ کرنے لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں نازو کو نہیں چھیڑوں گا، مگر جب میں چھت پر گیا تو وہ سامنے والے کمرے سے نکل رہی تھی۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اچانک اس کی ہنسی چھوٹ گئی اور وہ واپس اندر کمرے میں بھاگ گئی۔ میں اب چھت پر حیرت زدہ کھڑا تھا کہ اس کی ہنسی کیوں چھوٹی اور وہ اندر کیوں بھاگی، حالانکہ آج میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ شاید وہ ایک عرصے سے اپنے اندر کا غبار سنبھالے ہوئے تھی۔ آخر اس غبار کو کبھی نہ کبھی تو باہر نکلنا تھا۔ اب مجھے پتہ چلا میں جو اپنی بے سود کوشش کر رہا تھا وہ فوزی جیسے بھاری پتھر کو نیچے ہی نیچے سے ذرا ذرا سرکا رہی تھی، اور آخرکار آج وہ پتھر پوری طرح سے لڑک گیا تھا۔ فوزی کے ہنس دینے سے میرا دل خوشی سے نہال ہو گیا تھا۔ اب میں اسے زیادہ سے زیادہ وقت دینے لگا تھا۔ میں کام سے جتنی جلدی ہو سکتا چھٹی کرتا اور آ کر فوراً چھت پر کھڑا ہو جاتا۔ فوزی ابھی تک مجھ سے کترا رہی تھی، مگر جب کبھی اس سے نظریں چار ہوتی تو اس کے گالوں پر شرم کی لالی دوڑ جاتی اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہو جاتی۔ فوزی کے گالوں کی شرم کی لالی اور آنکھوں کی چمک ہی میری کامیابی کا انداز تھی۔ فوزی سے میری چاہت روز بروز ہی بڑھتی چلی جا رہی تھی اور میں خود سے حیران ہو رہا تھا کہ کام سی شکل و صورت والی لڑکی، اس کے پیچھے میں کیوں پاگل ہو رہا ہوں۔ فوزی اب مجھے براہ راست دیکھنے لگی تھی، یعنی کھل کھلا کر، مگر ابھی بھی وہ اپنا غصہ دکھانے سے باز نہیں آتی تھی۔ مگر اس کی آنکھوں کی چمک اس کا سارا کام خراب کر دیتی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ابھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے بات کر سکوں۔ ایک روز اس نے خود ہی میری یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ میں باہر گلی سے آتا ہوا اپنے گھر میں گھسنے لگا تھا کہ اس نے مجھے آواز دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ڈرائنگ روم کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ میں کھڑکی کے قریب چلا گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تو مجھ پر برس پڑی۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، آئندہ تم نے ہمارے گھر کچھ پھینکا تو یاد رکھنا، میں اپنی امی کو بتا دوں گی۔ اس نے اتنا کہا اور غصے سے کھڑکی بند کر دی۔ میں ہکا بکا کھڑا یہ سوچتا رہ گیا کہ میں نے ان کے گھر میں کیا پھینکا ہے۔ اگلے چند دنوں میں اسی بات کو جاننے کے چکر میں رہا کہ آیا فوزی کی بات میں واقعی کوئی سچائی تھی، اس کے گھر میں کچھ پھینکا گیا تھا، یا محض اس نے اپنی بات بنائی تھی یا مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ چند دنوں کی معلومات کے بعد یہ بات سامنے آ گئی کہ فوزی کے بڑے بھائی کرامت کا ساتھ والے گھر کی لڑکی رابعہ سے چکر تھا، اور اس نے اس کے لیے دربار کے میلے سے ایک فینسی انگوٹھی خریدی تھی، جس کو اس نے کاغذ کے ایک چھوٹے سے گولے میں رکھ کر رابعہ کے گھر کی چھت پر پھینکا تھا۔ چونکہ انگوٹھی رات کے اندھیرے میں پھینکی گئی تھی، اس سے پتہ نہ چل سکا کہ وہ چھت پر گئی ہے یا نہیں۔ انگوٹھی ان کے اپنے ہی گھر میں گر گئی تھی، جو صبح ان کی ماں نے جھاڑو دیتے ہوئے اٹھائی تھی۔ چونکہ انگوٹھی کاغذ کے گولے میں تھی، اس لیے سبھی اس کی وجہ سے تشویش میں مبتلا تھے۔ فوزی نے براہ راست مجھ پر شک کیا تھا کہ یہ انگوٹھی میں نے اس کے لیے پھینکی ہے۔ کرامت مجھ سے کافی حد تک بے تکلف ہو گیا تھا۔ اس کا مجھ سے باتوں کا موضوع زیادہ تر رابعہ ہی ہوتی تھی۔ رابعہ چونکہ میرے سامنے پل بڑھ کر جوان ہوئی تھی، اس لیے مجھ سے بے تکلف تھی۔ کرامت اس بے تکلفی کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ غالباً اس کا ارادہ رابعہ کے معاملے میں مجھے استعمال کرنے کا تھا، اور میں بھی اسے یہ موقع خود فراہم کر رہا تھا، کیونکہ میں خود بھی اسے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ فوزی مجھ سے ایک بار بات کرنے کے بعد اب مجھ سے خاص حد تک کھل گئی تھی۔ وہ بات بات پر ادائیں دکھانے لگی تھی۔ ایک دو بار اس نے مجھ سے کہا بھی کہ میں کھڑکی میں آؤں، وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، مگر جب میں کھڑکی میں گیا تو وہ نہیں آئی۔ گویا یہ ایک طرح سے مجھ کو تنگ کرنے کا طریقہ تھا۔ آخر تنگ کرتے کرتے ایک روز وہ کھڑکی پر آ ہی گئی۔ ہمارے درمیان ڈھیر ساری باتیں ہوئیں۔ میں نے فوزی سے اس بات کا اقرار کیا کہ میں اس سے پیار کرنے لگا ہوں۔ ایسا ہی اعتراف اس نے بھی کیا، لیکن ساتھ ہی ایک بات کو بار بار دہراتی رہی کہ میں نے تو اسے توڑ کر رکھ دیا ہے، اور یہ جو بھی ہوا ہے اچھا نہیں ہوا۔ فوزی کے بقول بھلے ہی یہ اچھا نہ ہو، مگر میرے خیال میں تو یہ اچھا ہی ہوا تھا۔ فوزی زیادہ خوبصورت نہ صحیح، مگر میں حقیقت میں اس سے سچا پیار کرنے لگا تھا، اور اسی بار بار کی تکرار کی وجہ سے اس کے اندر بھی جذبہ محبت جاگ اٹھا تھا۔ دوسری طرف کرامت کے بارے میں مجھے جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ شاید وہ رابعہ کے معاملے میں سنجیدہ ہے، مگر اس کی لاؤبالی طبیعت مجھے شک میں مبتلا کر دیتی تھی، اور بعد میں میرا یہ شک صحیح ثابت ہوا۔ فوزی کے معاملے میں میری سنجیدگی ضرورت سے زیادہ ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ کھڑکی میں کھڑے ہو کر روز یہی باتیں کرنا ہمارا معمول بن چکا تھا۔ اس بات میں خطرہ بھی تھا، کیونکہ میں کھڑکی سے باہر گلی میں کھڑا ہوتا تھا۔ ایسی صورت میں آنے جانے والوں کی نظریں مجھ پر گڑ جاتی تھی، اور لوگ مجھ پر کھلم کھلا شک کرنے لگے تھے، مگر کیونکہ انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اندر کون ہے، لڑکا یا لڑکی، اس لیے اس بات پر پوری طرح یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی میرا معمول بن چکا تھا کہ میں روزانہ بلا ناغہ صبح اٹھ کر چھت پر پہنچ جاتا اور صحن میں سوئی ہوئی فوزی کو کنکر مار کر اٹھا دیتا
اور ہماری محبت کا سلسلہ صبح ہی صبح شروع ہو جاتا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ میرا نشانہ خطا ہو جاتا اور کنکر اپنی اصل جگہ کی بجائے کہیں اور پہنچ جاتا۔ ایسی صورت میں یہ میرے لیے رسکی ہوتا، مگر میں فوزی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ مجھے رسک بھی قبول تھا۔ بعد کے واقعات میں اسے اہمیت صرف چند باتوں کی ہی تھی۔ ایک تو یہ کہ 2-3 بار فوزی کو پیسوں کی ضرورت پڑی جو اس نے جھجکتے ہوئے مجھ سے مانگ لیے۔ دوسری بات، میں نے فوزی کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ مجھ سے تنہائی میں ایک ملاقات کرے۔ بڑی مشکل سے بہرحال وہ مان گئی اور اس نے کہا وہ موقع دیکھ کر بتائے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ میں نے یہ ساری باتیں اصغر کو بتائیں اور اسے ایک کیمرے کی ڈیمانڈ کر دی۔ اصغر ایک فوٹو شاپ میں بطور فوٹوگرافر کام کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے گھر میں اپنا ذاتی ڈارک روم بھی بنا رکھا تھا۔ اس کے پاس جو اپنا ذاتی کیمرہ تھا اب پھٹیچر حالت کا ہو چکا تھا، جو ظاہر ہے میرے کام بھی مشکل سے ہی آ سکتا تھا۔ اس لیے اصغر کو میرے استعمال کے لیے اسٹوڈیو سے کوئی فاضل کیمرہ 2-3 دن کے لیے پار کرنا پڑنا تھا۔ اس نے یہ حامی بھری کہ جب ضرورت ہو تو میں 1-8 دن پہلے اسے بتلا دوں۔ مجھے جس موقع کا انتظار تھا وہ آنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ فوزی مجھے جان بوجھ کر ٹال رہی تھی، شاید وہ میرے قربت سے خائف تھی۔ لڑکیاں اس معاملے میں بہت حساس ہوتی ہیں۔ میں اس دوران یہ بات نوٹ کرتا رہا کہ فوزی کے گھر کے مالی حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں۔ مالک مکان اکثر کرایہ لینے ان کے گھر پر ہوتا اور وہ بیچارے ٹال مٹول کرتے رہتے۔ مجھے اتنا دکھ ہوتا کہ میرا دل چاہتا کہ میں اپنی جیب سے کرایہ دے دوں، مگر میں اس بات کو جانتا تھا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو بعد میں اس بات کو بہت غلط رنگ دیا جائے گا۔ گویا میں بھی اس معاملے میں بااختیار ہوتے ہوئے بھی بے اختیار تھا۔ فوزی نے مجھ سے جو 2-3 بار اسکول کے فنڈ کے لیے پیسے لیے تھے وہ بھی ان کی مالی حالت کی جکڑن کی وجہ سے ہوا تھا۔ فوزی سے میری اکیلے میں ملاقات آگے ہی آگے بڑھتی رہی اور اس دوران رمضان المبارک کا نزول ہو گیا، جس سے معمولات زندگی ہی تبدیل ہو کر رہ گئے۔ پہلے جو تھوڑا بہت موقع ہوتا تھا اس کا ملنا بھی محال ہو گیا۔ رمضان المبارک میں ویسے بھی لوگ زیادہ تر عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں اور فحش قسم کا خیال ذہن میں لاتے ہوئے 100 بار سوچتے ہیں۔ میں بے شک فوزی کے ساتھ دست درازی وغیرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اسے اپنے گلے سے لگا کر اپنے من کی پیاس بجھانا چاہتا تھا۔ یہ بے شک اتنا بڑا گناہ نہ صحیح، مگر پھر بھی یہ سب آتا تو گناہوں کے ہی زمرے میں تھا۔ گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہوتا تو گناہ ہی ہے نا، اور اگر قہر خداوندی پکڑنے پر آئے تو چھوٹے سے گناہ کو ہی پکڑ لے۔ اس لیے انسان باقی کے 11 مہینے تو نہ صحیح مگر اس 1 مہینے میں بڑے تو بڑے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں بھی یہ کوشش کر رہا تھا۔ نظروں میں حیا بھر کے اور زبان پر قفل دھر کے سر پر نمازی ٹوپی رکھے میرا بیشتر وقت مسجد کا راستہ ناپتے گزرتا۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہونے کو تھا کہ رات کو نازو سے میری کھڑکی پر بات ہوئی۔ اس نے 2-4 باتیں کرنے اور حال احوال پوچھنے کے بعد مجھے بتایا کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے اپنی نانی سے ملنے گاؤں جا رہی ہے۔ مجھ سے اس کی ایک پل کی جدائی بھی قابل برداشت نہیں تھی۔ اس کی اس بات پر مجھے صدمہ سا لگا تھا۔ میں نے اسے جانے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا اچھا اگر امی نے ضد نہ کی تو میں نہیں جاؤں گی، مگر بات پکی نہیں۔ میں نے کہا کیا نانی سے ملنا نہایت ضروری ہے؟ ہاں بہت ضروری ہے، اس نے کہا۔ آج کل تو نانی اور ماموں گاؤں میں رہ رہے ہیں، پھر پتہ نہیں وہ کس طرف کوچ۔ اس نے اتنا کہا اور ایک دم خاموش ہو گئی، جیسے کوئی ناگفتہ بات دانستہ اس کے منہ سے پھسل گئی اور فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ تم نے بات کیوں ادھوری چھوڑ دی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں وہ کچھ نہیں، اس نے ہچکچاتے اور ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ضد پر اڑ گیا۔ نہیں تم مجھے بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ وہ اصل بات بتانے پر نہیں آ رہی تھی، مگر میری بہت زیادہ ضد دیکھ کر تھوڑا بہت بتانے پر راضی ہو گئی۔ اس نے کہا جو بات میں تمہیں بتا رہی ہوں ہم نے اپنی باتیں کبھی کسی اجنبی کو نہیں بتائیں، مگر تم چونکہ بہت زیادہ ضد کر رہے ہو اس لیے بس اتنا جان لو کہ ہماری دشمنی چل رہی ہے۔ یہ دشمنی ہمارے اپنے ہی لوگوں سے ہے، اس لیے ہمیں خود کو ان سے چھپا کر رکھنا پڑتا ہے۔ اب میں زیادہ گہری باتیں تمہیں نہیں بتا سکتی، تم ضد کرو گے بھی تو بھی نہیں بتاؤں گی۔ بہتر ہے کہ تم مزید ضد ہی نہ کرو۔ ابھی اس نے اتنی ہی بات کی تھی کہ پیچھے سے اس کے باپ کی کرخت آواز ابھری، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابو وہ سامنے والوں کی باجی، فوزی کے منہ سے لرزیدہ آواز نکلی۔ میں نے باپ بیٹے کی باتوں کو بس اتنا یہ سنا تھا کہ فوراً اپنے گھر میں گھس گیا۔ میں بے حد ڈرا ہوا تھا اور شاید کسی ہنگامے کا بھی منتظر تھا، مگر کچھ نہ ہوا۔ اگلے دن فوزی مجھے اپنے گھر میں نظر نہ آئی۔ جہاں جہاں وہ پھرتی تھی اب اس کی جگہ ویرانی پھر رہی تھی۔ وہ اور اس کے بھائی گھر میں نہیں تھے، البتہ اس کے ماں باپ گھر میں ہی تھے۔ میرا دل اندر سے سخت اداس ہوا۔ میں فوزی کا دیدار کرنا چاہتا تھا،
मगर फौजी मेरे सामने नहीं थी। उस दिन के ठीक 10 दिन बाद वापस लौटी। उस दौरान मेरा जो हाल रहा मैं ही जानता हूँ, मगर शायद उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। इसका अंदाज़ा मुझे इस बात से भी हुआ कि जब उससे मेरी नज़र मिली तो उसने नज़र फेर ली और अंदर कमरे में चली गई। उस दिन के बाद उसने मुझसे अपना रवैया यकसर ही बदल लिया। मैं हर रोज़ ये कोशिश करता कि मेरी उससे बात हो, मगर बात तो दूर की बात, वो मुझे देखना भी गवारा नहीं करती थी। उसने मुझे ऐसे नज़रअंदाज कर दिया था जैसे सिरे से ही वो मुझे नहीं जानती। अब मैं अकेला छत पर खड़ा होता, अकेला और साथ ही परेशान हाल भी। बाद अज़ां फौजी के घर के हालात बिगड़ते चले गए। मुझे हर वक्त उनके घर में बेसुकूनी नज़र आती, जैसे हर कोई अपने तौर पर परेशान हो। एक दो बार मैंने करामत से इस मामले के बारे में पूछना चाहा भी, मगर वो भी दामन बचा गया। दूसरी सूरत में यूँ समझ लें कि वो भी मुझसे ज़हनी तौर पर दूर हो गया था और मुझसे कोई बात करना ही नहीं चाहता था। इसलिए मैंने भी ज़्यादा कुरेदना मुनासिब न समझा। पता नहीं एक दिन क्या हुआ कि फौजी ने मुझे खिड़की पर आने को कहा। मैं खुशी से निहाल हो गया। मेरा यही ख्याल था कि उसने दोस्ती के तजदीद ताल्लुक़ के लिए मुझे खिड़की पर बुलाया है। मैं फ़ौरन नीचे बाहर गली में पहुंच गया। वो मुझसे पहले खिड़की की दूसरी तरफ मौजूद थी। मेरे वहां पहुंचते ही उसने कुछ कागजात खिड़की के सुराख से बाहर निकाल दिए और तड़क से बोली, ये लो अपने ख़त, और आइंदा मुझे कभी बुलाने की कोशिश ना करना। उसने इतना कहा और एक ज़ोरदार झटके से खिड़की का पट बंद कर दिया। मैंने जो 2-4 ख़त फौजी को लिखे थे वो उसने संभाल रखे थे। इस वक्त वो ख़त वापस मेरे हाथों में थे। मैं वहाँ हक्का बक्का खड़ा रह गया, जैसे किसी ने मनोपानी मेरे ऊपर गिरा दिया हो। मैं सर झुकाए पुज़मुर्दा कदमों से वापस घर आ गया। उस वक्त मेरी हालत जो थी वो मैं ही जानता था। मैं फौजी से बेपनाह प्यार करता था, मगर वो मुझे खुद से दूर ही दूर करती चली जा रही थी। बाद में उनके हालात ने मुझे वाज़े तौर पर बता दिया कि अब ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे और अनकरीब इस घर को छोड़कर वापस फैसलाबाद या फिर किसी और शहर में चले जाएंगे। मेरे इस ख्याल को इस बात से भी तक़वियत मिलती थी कि मालिक मकान, जिसे सब लोग शाह कहते थे, हर दूसरे तीसरे रोज़ किराए का मुतालबा करने उनके घर पहुंच जाता, मगर उनके पास किराया होता तो देते। बार बार मेरा दिल चाहता कि मैं किराया अपनी जेब से दे दूं, मगर फिर सोचता कि मैं इस बात का क्या जवाब पेश करूंगा। मैंने ये सारी बातें असगर के गोशगुजार भी की और एहतियातन मैंने उससे उसका स्टिल कैमरा मांग लिया। मकसद ये था कि मुझे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि अब फौजी किसी भी तौर पर मेरे साथ दोस्ती रवा रखने की रवादार नहीं, और यह भी कि वो कुछ ही अरसे में ये घर छोड़कर जाने वाले थे। मैं चाहता था कि उसकी 2-4 तस्वीरें उतार लूं ताकि मेरे पास उसकी याद रह सके। उमूमन ज़्यादातर जो स्टूडियो में कैमरे इस्तेमाल किए जाते वो डबल नहीं रिफ्लेक्स कैमरे होते। असगर के पास ऐसा कैमरा नहीं था। उसने मुझे अपना ज़ाती कैमरा दिया। असगर मुझे इस्तेमाल का तरीक़ाकार समझाने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल और महारत से फिल्म लोड की और पूरी दुनिया में SLR के नाम से मशहूर कैमरे को घर ले आया। मैंने ज़रा भी तजाहिल से काम ना लिया और अगले ही दिन मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने इस बात को पूरी तरह मलहूज़ खातिर रखा कि फ़ौजी को इस बात का पता न चल पाए कि मैं उसकी तस्वीरें उतार रहा हूँ। मैंने उसकी तकरीबन 10 तस्वीरें उतारी। मैंने उसकी जितनी भी तस्वीरें उतारी थीं वो सभी उसके आने जाने की थी। अलबत्ता उसकी तस्वीर बिल्कुल सामने से भी उतारने में कामयाब रहा था। गो के असगर का कैमरा फटीचर हालत का था। बहरहाल मैं उससे जिस हद तक भी हो सकता था काम ले रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं जो तस्वीरें बना रहा हूँ वो बन पाएंगी भी या महज सियाह होकर सामने आ जाएंगी, क्योंकि कैमरे की हालत ऐसी ही थी। अगले दिन भी मैंने यही तरीका अपनाया और सारी की सारी रील ख़त्म कर दी। रात को मैंने कैमरा असगर के हवाले कर दिया। अगले चंद दिन बहुत तेज़ी से गुजर गए। फिर वो लम्हा आ गया जिसका ज़हनी तौर पर मुझे बहुत पहले से इंतज़ार था। मैं छत से उनके घर की तरफ देख रहा था। मैंने देखा अचानक फौजी का छोटा भाई छत पर चढ़ा। वो सीधा टीवी के एंटेना की तरफ बढ़ा। उसने उसकी तार लपेटी और एंटेना को भी उतार लिया। ये सब देखते हुए मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे। उस ज़माने में इंटरनेट और केबल टीवी का तस्वुर भी ना था। मेरे दिमाग में आंधियाँ सी चल रही थी। मैं जान चुका था कि ये लोग अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरी फौजी मुझे छोड़कर जा रही थी। मेरा पूरा वजूद लरजने लगा। मैं छत पर ही उकड़ूं बैठ गया, वरना शायद मैं सर चकराने से नीचे गिर पड़ता। गो के ज़हनी तौर पर मैं इस चीज़ के लिए बहुत पहले से तैयार था, मगर जब अमली तौर पर यह वक्त आया तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इकराम एंटीना उतार कर नीचे उतर गया। फिर मैंने देखा दीगर घर वाले भी सामान समेटने लगे थे। उन्हीं में फौजी भी शामिल थी। वो कपड़ों की गठड़ियाँ बनाने में मसरूफ़ थी। वो कमरों से अंदर आ जा रही थी। ऐसे ही एक लम्हे में उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। मैंने उसे रुक जाने का इशारा किया। पहले तो उसने पहलू बचाकर निकलना चाहा, मगर फिर पता नहीं उसके दिल में क्या बात आई कि वो रुक गई। मैंने उससे पूछा, वो ये था कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती?
پہلے تو اس نے نفی میں گردن ہلائی، پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے ایک بار پھر اشاروں سے کام لیا اور اسے کہا کہ وہ کھڑکی میں آئے۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی کہ وہ نہیں آ سکتی۔ پھر اس نے اشارے سے بتایا کہ کل ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک بار پھر اسے کھڑکی پر آنے کا اصرار کیا۔ اس نے کہا میں نہیں مل سکتی، ابھی گھر والے ہیں۔ پھر اس نے اشارے سے سمجھایا کہ میں رات کو 12 یا 1 بجے اسے مل سکتا ہوں۔ مجھے اس کی اس بات سے بے حد خوشی ہوئی، پر ساتھ میں اس بات کا بے انتہا افسوس بھی تھا کہ وہ لوگ یہاں سے جا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر سے کام پر لگ گئی۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ اسے جی بھر کر دیکھ لوں، مگر مجھے ایک ضروری کام کرنا تھا، اس لیے میں رکا نہیں، فوراً چھت سے نیچے اتر گیا۔ میں سیدھا اصغر کے پاس اس کی دکان پر پہنچ گیا جہاں وہ کام کرتا تھا۔ میں نے جاتے ہی اسے کیمرے کی فرمائش کر دی۔ وہ سٹ پٹا گیا۔ اتنی جلدی؟ اس کے منہ سے محض اتنا ہی نکل سکا۔ میں نے کہا جیسے بھی ہو تمہیں یہ کام ابھی کے ابھی کرنا ہے، میں کیمرہ کل تمہیں واپس کر دوں گا۔ میرے لہجے میں ڈٹائی تھی۔ اسے مجبوراً میری بات ماننا پڑی۔ اتفاق سے اس وقت دکان پر کوئی نہیں تھا سوائے ایک چھوٹے لڑکے کے۔ اصغر نے اسے کسی کام سے باہر بھیجا اور کیمرے میں فلم ڈال کر میرے حوالے کر دی۔ میں اسے گھر لے آیا اور احتیاط سے اسے سنبھال کر رکھ دیا۔ اب مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب فوزی مجھے گرین سگنل دے۔ میں رات 12 بجے تک بظاہر گھر والوں کو دکھانے کے لیے بستر پر لیٹا رہا، مگر نیند میری آنکھوں میں نام کو نہیں تھی۔ گھڑی نے جیسے ہی رات کے 12 بجے کا وقت بجایا، میں احتیاط سے اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چھت پر پہنچ گیا، مگر دل اندر سے 1000 گنا تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر گھر والے اس وقت مجھے چھت پر کھڑا دیکھ لیتے تو میں انہیں اپنی یہاں موجودگی کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتا تھا۔ اب مجھے فوزی کا انتظار تھا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ سامنے کا دروازہ کھلا اور فوزی باہر آ گئی۔ اس نے صحن میں کھڑے ہو کر مجھے اپنے گھر میں آنے کا اشارہ دیا۔ وہ بیٹھک میں نہیں گئی تھی، غالباً بیٹھک میں کوئی سو رہا تھا، شاید اس کا کوئی بھائی وغیرہ۔ میں چھت سے اتر کر نیچے بیرونی دروازے تک گیا اور احتیاط سے اسے کھول کر باہر گلی میں پہنچ گیا۔ اب میرے سامنے فوزی کے گھر کی 10 فٹ اونچی دیوار تھی، جس پر میں جیسے تیسے چڑھا اور دوسری طرف پہنچ گیا۔ فوزی نے مجھے دیوار سے نیچے اترنے میں مدد دی اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کو کہا۔ فوزی کے گھر میں سامنے کی طرف 2 کمرے تھے، جبکہ دائیں طرف ایک کچا سا کمرہ تھا۔ اس پر سال خوردہ چوبی دروازہ لگا تھا۔ اندر 100 پاور کا بلب روشن تھا، جو شاید گھر والوں نے اس لیے جلتا چھوڑ دیا تھا کہ کل انہیں یہاں سے چلے جانا تھا، اس لیے بجلی کی انہیں زیادہ کوئی پرواہ نہیں تھی۔ فوزی مجھے ساتھ لیتی ہوئی سیدھی اس کمرے میں گھس گئی اور دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ فوزی کی اوڑھنی ذرا سرکی ہوئی تھی اور اس کے سینے کا زیرو بم دکھا رہی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں مستی، شوخی، وصل کا کرب اور نہ جانے کیا کچھ نظر آ رہا تھا، جسے لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ مجھے جیسے خود پر کوئی اختیار نہ رہا، میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، مگر شاید وہ اس پر معترض نہ تھی۔ تھوڑی دیر کی حجت کے بعد اس نے خود کو مکمل طور پر میرے حوالے کر دیا اور میں جی بھر کر اسے پیار کرتا رہا۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم حجاب کی سبھی فصیلوں کو پھلانگ جاتے، میں نے خود کو سنبھال لیا اور فوزی نے بھی مجھے خود سے الگ کر دیا۔ ہم دونوں الگ ہو کر یکساں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے جا رہے تھے۔ پھر پتہ نہیں کب ہماری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فوزی بے اختیار ہو کر ایک بار پھر میرے گلے سے لگ گئی۔ وہ تھوڑی دیر چمٹی رہی، پھر میں نے اسے الگ کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ جیسے فوزی میں بدن کی حدت عام لڑکیوں سے بہت زیادہ ہے۔ میرے ہونٹوں پر بے شمار شکوے اور شکایتیں تھیں۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے مجھ پر اتنا ظلم کیوں کیا، مجھے اتنا کیوں تڑپایا، اور اس طرح اچانک سے مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہی ہے، مگر میں نے کوئی بات نہ کی۔ وہ خود ہی نہایت آہستہ آواز میں مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ شاید میری توجہ اس کی باتوں کی طرف ہرگز نہیں تھی، میں تو بس اس کے چہرے کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ شاید میں اس کے چہرے کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں بھر لینا چاہتا تھا کہ میں پھر کبھی اس چہرے کو دیکھ پاؤں گا یا نہیں۔ فوزی جب اپنی باتیں ختم کر چکی تو میں نے کہا، تم مجھے اپنا فیصل آباد کا ایڈریس دے دو، میں تمہیں ملنے آؤں گا۔ میں نے اتنا کہا اور پھر اس کے بدن کی حدت پر غور کرنے لگا۔ فوزی میری بات سے سٹ پٹا گئی۔ ایڈریس؟ وہ اپنے ہاتھ ملنے لگی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ہماری کوئی دشمنی چل رہی ہے، ہمارے وہ دشمن ہمیں تلاش کرتے ہوئے یہاں تک بھی آ پہنچے ہیں۔ اب میں تمہیں اپنا پتہ کیا دوں؟ جو بھی ہے، بہرحال تم مجھے اپنا پتہ تو دو، میں نے لجاجت سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا اور اپنی نانی کے گھر کا پتہ دے دیتی ہوں۔ یہ دونوں پتے الگ الگ تھے۔ بہرحال اس نے دے دیے۔ میں نے انہیں احتیاط سے جیب میں رکھ لیا۔ میں نے اپنا کیمرہ سنبھال کر سیدھا کیا۔ فوزی نے حجت کی یہ مناسب نہیں، مگر میں کہاں ماننے والا تھا۔ تھوڑی تکرار کے بعد وہ مان گئی۔ میں نے ہر زاویے سے اس کی تصویریں 2-3 اتاری۔ میں نے کیمرے کو آٹو سیٹ پر کر کے خود بھی اس کے ساتھ تصویریں اتاری۔ میں نے کیمرے کی ساری فلمیں اس پر ختم کر دی۔ اس کے بعد ایک بار پھر میں اسے دیر تک پیار کرتا رہا۔ جب وقت فراق آیا تو وہ رونے لگی۔ اس کے چہرے پر ایسی ویرانی تھی جیسے روئے بہار سے پہلے خزاں کے عالم میں گلستانوں میں نظر آتی ہے۔
وہ مجھ سے چمٹی تو جیسے جدا ہونا بھول گئی، اسے تو جیسے گوند لگ گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو الگ کیا، اس کی آنکھوں کے چشمے بڑی روانی سے پانی اگل رہے تھے۔ وہ بولی تو اس کے حلق میں گولا سا اٹک گیا۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، ہماری آخری۔ وہ پھر تسلسل سے رونے لگی۔ تم پریشان نہ ہو، میں نے اس کی ڈھارس بندھائی، میں تم سے ملنے آؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیا تھا، بس وہ ایک ٹک میری طرف دیکھتی رہی اور میں وہاں سے نکل آیا۔ یہ میری فوزی سے پہلی اور آخری بھرپور ملاقات تھی۔ اگلے دن انہوں نے گاڑی پر اپنے گھر کا سامان لادا اور وہاں سے چلے گئے۔ فوزی کے جانے سے جیسے میری دنیا اندھیر ہو گئی، میں ویرانوں میں بھٹکنے لگا۔ میرے دل کو ایک پل کو بھی قرار نہ آیا۔ اسی اسنا میں 15 دن گزر گئے۔ مجھے ان فلموں کی یاد آئی جن میں فوزی کی تصویریں تھیں۔ میں نے وہ دونوں فلمیں اصغر کے حوالے کر دی اور اسی دن ڈیولپ کرنے کو کہا۔ اس نے کہا ان فلموں کو ذاتی ڈارک روم میں ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ یہ ذاتی ڈارک روم ظاہر ہے اس کے گھر میں تھا۔ وہ مجھ سے یہ فلمیں لے گیا اور کہہ گیا کہ 1-2 دن تک مجھے تصویریں مل جائیں گی۔ زندگی کی گاڑی ایک بار پھر معمولات پر چل رہی تھی، مگر میرے اندر جیسے کوئی خلاصہ تھا۔ یہ خلاص ظاہر فوزی تھی جسے میں بھول نہیں پایا تھا۔ مجھے نہ جانے کیا ہوا، فوزی کی یادوں نے بہت زیادہ شدت پکڑی اور میں بے خود سا ہو گیا۔ میں نے کام سے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا کر چھٹی کی اور سیدھا ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا، جہاں سے ریل گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا فیصل آباد پہنچ گیا۔ فیصل آباد میرے لیے اجنبی شہر تھا۔ بہرحال میں لوگوں سے پوچھتا پوچھتا اس مقام تک پہنچ گیا جہاں بقول فوزی کے ان کا گھر تھا۔ وہاں پہنچ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں انسانی آبادی تو کیا، دور دور تک کوئی بھی زیرو نظر نہ آ رہا تھا۔ اس جگہ کی ایک خاص نشانی وہاں پر موجود قبرستان تھا، جس کے نام کے سہارے میں یہاں تک پہنچا تھا۔ میں سخت دل برداشتہ ہو کر الٹے قدموں لوٹ پڑا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال ابھی میرے پاس ایک جگہ اور تھی جانے کے لیے، وہ جگہ جبا گاؤں، جہاں فوزی کی نانی رہتی تھی۔ ایک بار پھر پوچھنے کا سلسلہ شروع ہوا اور میں ایک طویل سفر کے بعد جبا گاؤں بھی پہنچ گیا۔ جبا گاؤں کیا تھا، محض ایک چھوٹا سا دیہات تھا جس کی آبادی سینکڑوں نفوس پر رہی ہوگی۔ فوزی نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ گاؤں کے مرکزی حصے میں پہنچنے کے بعد مشرقی جانب گاؤں سے باہر نکل کر ذرا آگے میری نانی اور دیگر خاندان والوں کے گھر ہیں۔ فوزی نے مجھے اپنے ماموں کا نام کالے خان اور یوسف خان بتایا۔ خان کا لفظ ان کے ناموں کے ساتھ ارضیت کے طور پر لگے تھے۔ مجھے اس چیز کی ضرورت محسوس نہ ہوئی کہ میں کسی سے ان کے بارے میں باز پرس کروں۔ میں گاؤں کے مرکزی حصے سے ہوتا ہوا سیدھا مشرقی سمت گاؤں سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی آگے جا کر مجھے رک جانا پڑا اور پھر نہ صرف میں حیرت کی انتہاؤں میں ڈوب گیا تھا، بلکہ اب کی بار بری طرح لرز بھی گیا تھا۔ میرے سامنے ایک بار پھر قبرستان تھا۔ میں اتنا زیادہ خوفزدہ ہوا کہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکا اور واپسی ہو لیا۔ میں نے اس چیز کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ گاؤں والوں سے ہی کالے خان اور یوسف خان کے بارے میں معلوم کروں۔ ایک بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی تھی۔ فوزی نے جاتے وقت اتنے سنجیدہ حالات میں اور زار زار روتے ہوئے میرے ساتھ ایسا مذاق کیوں کیا؟ ایک سوال بار بار میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا کہ فوزی نے واقعی میرے ساتھ مذاق کیا تھا یا پھر یہ حقیقت تھی۔ میرے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ میں واپسی پر راستے بھر اس بارے میں سوچتا رہا۔ پریشانی نے مجھے بری طرح گھیر لیا۔ گھر پہنچتے پہنچتے میں پوری طرح بخار میں تپ رہا تھا۔ حال یہ رہا کہ گھر والوں کو محلے کے ڈاکٹر کو گھر بلانا پڑا، جس نے مجھے 2 انجیکشن لگائے اور میڈیسن وغیرہ دے کر چلا گیا۔ اگلے دن میری حالت قدرے سنبھل گئی، مگر میں اس حالت میں نہ تھا کہ کام پر جا سکوں۔ دوسرے دن بھی میری تعطیل رہی۔ میں سارا دن فوزی کے بارے میں سوچتا رہا۔ حالات جو بتا رہے تھے، میرا ذہن انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہو پا رہا تھا۔ شام تک میری حالت مزید سنبھل گئی اور میں قدرے منطقی انداز میں سوچنے لگا۔ 7 بجے کے قریب باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے جا کر دیکھا اور آ کر مجھے بتایا کہ اصغر آیا ہے۔ میں دروازے تک گیا، دیکھا تو اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ وہ بری طرح پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے نہ تو میرا حال احوال پوچھا اور نہ ہی اپنا بتایا، بس اتنا کہا کہ میرے ساتھ چلو، تم سے ضروری کام ہے۔ میں نے چپل پہنی اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں ابھی بھی بخار کی وجہ سے نقاہت میں تھا۔ میرا بولنے کو بالکل بھی جینا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے پوچھا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ سیدھا مجھے اپنے گھر لے گیا جو قریبی تھا۔ اس نے اندر جا کر پردہ کروایا اور مجھے اندر بلا لیا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ یہاں ایک کونے میں اس نے چپ بورڈ کی مدد سے پارٹیشن بنا کر ایک چھوٹا سا ڈارک روم بنا رکھا تھا۔ وہ مجھے اس طرف لے جانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور کوئی انہونی بات ہے جو وہ مجھے یہاں تک لایا ہے۔ ڈارک روم کے دروازے پر پہنچ کر اس نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھ سے پروسیسنگ میں کوئی غلطی ہوئی یا پھر یہ حقیقت ہے۔ مختصر سے ڈارک روم میں ہلکی سی ٹیوب لائٹ روشن تھی۔ سامنے کے رخ پر ایک چھوٹا سا کاؤنٹر نما میز پڑا تھا
اس کی दाहिनी तरफ डोरी नुमा छोटी सी अलगनी डार्क रूम की दीवारों से इधर से उधर बंधी हुई थी। उस पर क्लिप की मदद से धुली हुई तस्वीरों को सूखने के लिए लटकाया गया था। असगर ने एक तस्वीर उतारी जो कि काफ़ी हद तक सूख चुकी थी। उसने तस्वीरों को मेज़ पर रखा और टार्च से उस पर रोशनी डाली। ये देखो। मैंने सर झुकाकर तस्वीर को गौर से देखा। तस्वीर में फौजी के घर के सहन का मंजर था। ये तस्वीर मैंने अहम फीचर कैमरे से अपने घर की छत से उतारी थी। उस तस्वीर में फौजी के घर के सहन का साफ मंजर था, मगर फौजी उसमें कहीं भी मौजूद नहीं थी। अभी मैं सूरत हाल को सही तौर पर समझ नहीं पाया था कि असगर ने एक और तस्वीर उतारकर मेरे सामने रखी। उसमें भी ऐसी ही सूरत हाल थी। असगर ने एक और तस्वीर रखी, फिर एक और। उसने पे दर पे कई तस्वीरें मेरे सामने रख दी। फौजी किसी तस्वीर में भी मौजूद नहीं थी, ना तो फीचर कैमरे से उतरी हुई तस्वीरों में और ना ही रिफ्लेक्स में। 3 तस्वीरें मैंने कैमरे को ऑटो सेट करके फौजी के साथ बनाई थी। हैरत की बात यह थी कि उन तीनों तस्वीरों में मैं तो मौजूद था, मगर फौजी न थी। एक तस्वीर में मैंने ऊपर से हाथ घुमाकर फौजी के शाने पर रखा था। एक तस्वीर में मैंने फौजी के गले में बाहें डाली थी और आखिरी तस्वीर में मैंने फौजी को गले से लगा रखा था। उन तीनों तस्वीरों में मेरे तो पोज वैसे के वैसे थे, मगर फौजी मौजूद नहीं थी। मुझे लगा कि मैं चकरा कर गिर जाऊंगा, इसलिए मैं जल्दी से मेज़ पर बैठ गया। दोनों हाथों से सर को थामकर मैंने असगर से पूछा, ये क्या माजरा है? वो बोला, मैं यही तो तुमसे पूछना चाहता हूँ। मुझे वो लम्हात याद आ रहे थे जब मैं फौजी को गले से लगा रहा था और उससे बोसो किनार कर रहा था। मुझे तब फौजी के वजूद में गैर मामूली तौर पर हिद्दत महसूस हो रही थी। अब ये बात मुझ पर पूरी तरह आश्कार हो चुकी थी कि मेरा जिस लड़की से बोसो किनार हुआ था वो कोई गैर इंसानी मखलूक थी, जिन्हें अपनी दुश्मनी की वजह से इंसानी रूप में छुपना पड़ रहा था। असगर ने एक बार फिर मुझसे पूछा, ये क्या है? मुझे नहीं पता, मैंने जले कटे अंदाज में कहा और वहाँ से वापसी घर लौट आया। घर पहुँचते ही एक बार फिर बुखार ने मुझ पर गलबा पा लिया और तकरीबन पूरा एक हफ्ता नीम खुनूदगी में रहा। हालत संभलने के बाद मैं एक बार फिर फैसलाबाद जब्बा गांव गया और वहाँ से काले खान और यूसुफ खान के बारे में मालूम किया। पता चला कि यहाँ कोई सिरे से रहता ही नहीं। दिल चाहा कि कब्रिस्तान चला जाऊँ और उनको चीख चीख कर आवाज़ें दूँ, मगर हिम्मत ना हुई। मैं अब भी फौजी से प्यार करता हूँ और कभी कभी फैसलाबाद के दूर उन कब्रिस्तानों में चला जाता हूँ कि शायद वो मुझे मिल जाए। खास कहानी का दूसरा पुरस्रार किस्सा। गुसल खाने से गुलजार की भद्दी आवाज़ बड़े तवातुर से बुलंद हो रही थी। कुछ देर तक अमजद बर्दाश्त करता रहा, फिर एकदम फट पड़ा, अबे ओ नामुराद आशिक, अब अगर तेरी रागनी बजी तो 100 जूते गिनकर मारूंगा तेरे सर पर। सुबह ही सुबह दिमाग खराब करके रख दिया तूने। आज उसकी नाश्ता तैयार करने की बारी थी और उसे खाना बनाने का काम ना सिर्फ बहुत बुरा लगता था, बल्कि वो उसे वाजिबी सा ही करता था। एक तो उसका मूड पहले ही बिगड़ा हुआ था, ऊपर से गुलजार की भद्दी फटी हुई आवाज़ ने उसे मजीद आतिश जहर पा कर दिया था। उसकी झाड़ का खातिर को असर हुआ था। उसके बाद गुलजार ने खामोशी से नहाना शुरू कर दिया। वो दोनों अपने गांव से एक साथ मजदूरी करने शहर आए थे। पहले पहल तो उन्हें सड़कों और फुटपाथों पर सोना पड़ा। फिर जब छोटी मोटी नौकरी मिली तो उन्होंने किराए के इस दड़बेनुमा फ्लैट का बंदोबस्त कर लिया। इसमें सिर्फ एक कमरा था और एक छोटा सा गुसल खाना। कमरे के आगे चंद गज का सहन था, जिसके एक कोने में चूल्हा और चंद बर्तन पड़े थे। उनकी कमाई और ज़रूरत के मुताबिक उन्हें यह जगह सही लगती थी। गुलजार उसके तौलिए से सर रगड़ता हुआ बाहर आ गया। क्या बात है लाले, सुबह ही सुबह झाड़ पिला दी? क्या पता कि मेरी दुआ कबूल ही हो जाती तो मेरे साथ साथ तेरा भी भला हो जाता और तुझे ये काम भी ना करने पड़ते जो अब कर रहा है। अमजद ने उसे घूर कर देखा। वो ढिठाई से हंस पड़ा। अच्छा, ज़्यादा गुस्सा मत दिखा, ला चाय दे, बल्कि कड़वा कहवा, दूध तो होगा ही नहीं। और पराठे की जगह तूने जली हुई रोटियों को घी में तर कर दिया होगा। अब अगर तूने अपनी ज़बान हिलाई तो गुद्दी से खींच लूंगा। अगर इतना ही बुरा लगता है मेरा बनाया हुआ नाश्ता तो खुद तैयार कर लिया कर। खुद तो जैसे किसी 5 स्टार होटल का शेफ है ना। अमजद के जले भुने अंदाज पर वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। फिर मुसालेहत आमेज अंदाज में बोला, चल ठीक है, ऐसा कर ले, तू कपड़े बर्तन धोया कर और सौदा लाया कर, और मैं तेरी बीवी बनकर हांडी रोटी करूंगा। अमजद ने जल्दी से कहा। कपड़े बर्तन भी बीवी ही धोती है, सिर्फ सौदा शौहर लाता है। दोनों हंसने लगे। इस तरह की नोकझोंक रोज का मामूल थी। नाश्ते से फारिग होकर दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। अनवर हौजरी यानी बनियान की फैक्ट्री में काम करता था, जबकि गुलजार जूते बनाने वाली फैक्ट्री में वर्कर था। शाम को जब अमजद घर लौटा तो ये देखकर उसके औसान खता हो गए। सहन में चूल्हे के पास एक औरत बैठी हुई थी। आहट पर उसने पीछे मुड़कर देखा। अमजद की आंखें चुंधिया सी गई।
وہ عورت نہیں بلکہ 20-22 سال کی ایک انتہائی حسین لڑکی تھی۔ امجد اپنی جگہ جمع کھڑا رہ گیا۔ لڑکی اسے دیکھتے ہوئے اٹھی اور اکلوتے کمرے کے اندر چلی گئی۔ امجد کو حیرت کی جگہ پریشانی نے گھیر لیا۔ دو کنوارے لڑکوں کے مکان میں ایک لڑکی کی موجودگی ان کے لیے کیسے کیسے امتحان کھڑے کر سکتی تھی۔ امجد نے جھرجھری سی لی۔ محلے والے سب شریف لوگ تھے، وہ تو جوتے مار کر ہمیں ابھی نکال دیں گے۔ آخر یہ لڑکی آئی کہاں سے ہے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا پلٹ کر گھر سے باہر نکل کھڑا ہو گیا۔ پہلی مرتبہ اسے خیال آیا کہ جب وہ آیا تھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایسا عموماً ہو جاتا تھا کیونکہ گلزار کی فیکٹری نزدیک تھی۔ وہ امجد سے پہلے گھر پہنچ جاتا تھا۔ اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ گلزار کی کوئی واقف کار ہو۔ ایسی صورت میں یقیناً گلزار بھی گھر میں ہی ہوگا۔ اس نے باہر کھڑے کھڑے اندر جھانک کر دیکھا۔ کمرے کا دروازہ جبکہ غسل خانے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے گلزار کو بلند آواز سے پکارا، مگر کوئی جواب نہ پا کر خاموش ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ اپنا ہی گھر ہے، چوروں کی طرح کیوں جھانک رہے ہو؟ اپنے پیچھے گلزار کی آواز سن کر وہ اچھل پڑا۔ گلزار نے ہاتھ میں سودا سلف والے 2-3 شاپر پکڑے ہوئے تھے۔ امجد نے اسے نظر انداز کر کے تیز لہجے میں پوچھا، اندر جو لڑکی ہے وہ کون ہے؟ گلزار نے ایک نظر اسے دیکھ کر بے نیازی سے کہا، ابے ہوگی کون، تیری بھابھی ہے۔ چل جلدی سے اندر آ جا، میں بازار سے کھانا لایا ہوں، ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ امجد ارے ارے کرتا رہ گیا، مگر گلزار تیزی سے گھر میں گھس گیا۔ ناچار وہ بھی اندر آ گیا۔ بہت سے سوالوں نے دماغ میں ادھم مچایا ہوا تھا۔ آخر گلزار جیسے معمولی شکل و صورت والے غریب نوجوان کو اتنی حسین لڑکی مل کیسے گئی اور کہاں سے؟ پھر اچانک شادی جس میں امجد تک شریک نہیں تھا۔ مگر ان سب سوالوں کے جواب دینے کے لیے گلزار وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ اندر کمرے میں جا چکا تھا۔ امجد صحن میں حیران کھڑا تھا کہ اب وہ کدھر جائے کہ کمرے سے گلزار کی ڈانٹ سنائی دی، ابے گامڑ اندر کیوں نہیں آ جاتا؟ کیا کھانا ٹھنڈا کروائے گا؟ جھجکتے ہوئے امجد نے کمرے میں قدم رکھا۔ گلزار اپنی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ امجد نے بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، اس میں کوئی لڑکی نہیں تھی اور کمرے میں کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی جہاں وہ چھپ سکتی۔ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر گلزار حیران ہو گیا۔ کھانا وہیں چھوڑ کر وہ اٹھ کر امجد کے قریب آ گیا۔ کیا بات ہے جگر، تیرا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ امجد نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لڑکی جواباً گلزار نے جھاڑ پلا دی۔ ابے کیا لڑکی لڑکی لگا رکھی ہے؟ جب میں دعا مانگتا تھا کہ ہمارا بیاہ ہو جائے تو تب تجھے برا لگتا تھا، اب لڑکی لڑکی کیے جا رہا ہے۔ آرام سے روٹی کھا، اس وقت خالی پیٹ کو لڑکی کی نہیں روٹی کی ضرورت ہے۔ امجد سمجھ گیا کہ گلزار اس کی بات سمجھ نہیں سکا ہے۔ اس نے سنبھل کر پوچھا، تم ابھی دروازے پر کس کا ذکر کر رہے تھے؟ گلزار نے زوردار قہقہا لگایا، پھر ایک دھپ اس کے کندھے پر مار کر بولا، ابے بے وقوف، تو نے کہا کہ اندر کون لڑکی ہے؟ میں سمجھ گیا کہ تو مذاق کر رہا ہے، اس لیے کہہ دیا کہ تیری بھابھی ہے، اور کس کی بات کرنی تھی؟ امجد نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، نہیں گلزار، میں مذاق نہیں کر رہا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو ایک لڑکی چولہے کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور اٹھ کر اندر کمرے میں آ گئی۔ میں اسی لیے باہر کھڑا تھا، وہ کمرے سے نہیں نکلی تھی اور اب کمرے میں بھی نہیں ہے۔ لیکن بجائے اس کے گلزار سنجیدہ ہوتا، اس پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے امجد کا بہت مذاق اڑایا اور پھر کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ امجد نے بھی ٹھنڈا کھانا زہر مار کیا اور گلزار کو یقین دلانے کی کوشش ترک کر کے خاموشی سے اپنے بستر میں لیٹ گیا۔ لیکن وہ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا کہ اس نے صحن میں لڑکی پورے ہوش و حواس میں دیکھی تھی۔ اسے اپنی مرحومہ ماں کا کہنا یاد آ گیا، بیٹا خالی گھروں اور ویران جگہوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ ان کا گھر بھی سارا دن خالی رہتا تھا، اور کیا معلوم اس میں یہ جنات ان کے آنے سے پہلے ہی رہتے ہوں۔ یہ سوچ کر اسے جھرجھری سی آ گئی کہ اس گھر میں پچھلے 15 دنوں سے وہ جنات کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عجیب عجیب باتیں سوچتے سوچتے وہ بالآخر سو گیا۔ آدھی رات کے وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ کروٹ بدل کر اس نے سونے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ بستر پر موجود تھا۔ اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ غیر محسوس انداز میں وہ کھسک کر تھوڑا پرے ہٹ گیا۔ اس کے اعصاب سن ہوتے جا رہے تھے۔ امجد کے دل میں شدید خواہش جاگی کہ وہ اٹھ کر بھاگ جائے، مگر اس کے ہاتھ پاؤں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کا دل رک رک کر دھڑک رہا تھا۔ کسی کے گرم سانسوں کو اپنی گردن پر وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ امجد کی آنکھوں میں اس حسین لڑکی کا سراپا گھوم گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ رات کے اس پہر وہ جن لڑکی اس کے بستر میں کیا کرنے آئی تھی۔ اسی وقت خراٹوں کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دینے لگی۔ امجد کو یہ جاننے میں ذرا دیر نہ لگی کہ اس کے بستر میں جن لڑکی نہیں بلکہ بذات خود جن موجود تھا۔
کیونکہ اس کے برابر سے ابھرنے والے خراٹے زنانہ نہیں مردانہ تھے۔ ایک جن کی اپنے بستر میں موجودگی کا احساس اتنا دہشت انگیز تھا کہ وہ اچھل کر بستر سے نکل گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر بلب جلا دیا۔ یہ دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی کہ جن کی دہکتی ہوئی آنکھیں کھلی تھی۔ وہ امجد کو ہی دیکھ رہا تھا۔ امجد نے اس کے چہرے سے نظر ہٹائی تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کی نظر جن کی ٹانگوں پر پڑ گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی تھیں کہ چارپائی سے نیچے ایک ڈھیر کی صورت میں پڑی تھی، اور ڈھیر دھیرے دھیرے حرکت کر رہا تھا۔ امجد کی چیخ سن کر گلزار اٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ تیزی سے بستر سے اتر کر تھر تھر کانپتے امجد کے پاس آیا، لیکن امجد کوئی جواب دینے کی بجائے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ گلزار پریشان تھا۔ اس نے گلاس میں پانی لا کر اسے ہوش دلایا۔ ہوش میں آتے ہی امجد گلزار سے لپٹ گیا۔ گلزار، تیرے سر کی قسم سچ کہہ رہا ہوں، میرے بستر میں لمبی ٹانگوں والا ایک جن تھا۔ گلزار نے ایک طویل سانس لی، پھر دلاسا دیتے ہوئے بولا، میں مانتا ہوں کہ جنوں کا وجود ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تجھے واقعی کسی جن نے پریشان کیا ہو۔ اب آرام سے سو جاؤ، صبح کسی مولوی سے مل لیں گے۔ مگر امجد اکیلا اپنے بستر میں سونے سے صاف انکاری ہو گیا۔ گلزار نے اسے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ گلزار تو چند لمحوں میں سو گیا، مگر امجد نے تمام رات جاگتے ہوئے گزار دی۔ اگلی صبح وہ دونوں کام پر جانے کی بجائے ایک بڑی مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے گئے، جو ان کے محلے سے قدرے فاصلے پر تھی۔ گلزار نے ان سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ وہ بولے، کہیں تم اقبال گجر کے گھر میں کرائے پر تو نہیں رہ رہے؟ دونوں حیران ہو گئے۔ امجد نے جلدی سے کہا، جی مولوی صاحب، ہم اسی مکان میں رہ رہے ہیں، ابھی 15-16 دن پہلے ہی کرائے پر لیا ہے۔ مولوی صاحب نے یوں سر ہلایا جیسے ساری بات سمجھ گئے ہوں، پھر بولے، دیکھو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس مکان میں جنات ہیں، اس وجہ سے کوئی بھی کرایہ دار اس گھر میں نہیں ٹکتا، اور شاید تم دونوں نے دھیان نہ دیا، اسی وجہ سے اس گھر کا کرایہ بھی بہت کم ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ جنوں کے ڈر سے گھر چھوڑ کر بھاگ جائے۔ تم حوصلہ رکھو، میں تمہیں تعویذ دوں گا، وہ جن تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر تم روزانہ دمکے ہوئے پانی کا گھر میں چھڑکاؤ کرنا، انشاءاللہ بہت جلدی جن گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ امجد کافی ڈرا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کی باتوں سے اسے کچھ ڈھارس تو بندھی، مگر وہ مکمل طور پر پرسکون ہو ایسا بھی نہیں تھا۔ مولوی صاحب کے دیے ہوئے تعویذ اور ایک بوتل میں پانی لے کر وہ دونوں واپس لوٹ آئے۔ تعویذ ڈوریوں میں ڈال کر اسی وقت گلے میں پہن لیے۔ پھر گلزار اٹھ کر گھر میں چھینٹے مارنے لگا۔ امجد ابھی تک خوف کے زیر اثر تھا۔ وہ ادھر ادھر یوں دیکھتا جیسے ابھی کسی طرف سے کوئی حملہ کر دے گا۔ دن تو خیریت سے گزر گیا، لیکن جب رات کو سونے کا وقت آیا تو امجد نے پھر اپنے بستر میں سونے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ تعویذ کی وجہ سے اسے کافی ڈھارس تھی، مگر وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ گلزار نے اسے اپنے بستر میں سونے کا کہا اور خود اس کی چارپائی پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی اسے سوئے کچھ دیر نہیں ہوئی تھی کہ گپ شپ کی تیز آوازوں کے ساتھ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چھلانگ لگا کر سوئچ بورڈ تک پہنچا اور بلب بجھا دیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کمرے کی سامنے والی دیوار پر چھت سے نیچے کی طرف خون بہہ رہا تھا، جیسے کسی نے بالٹی بھر کر وہاں اڈیل دیا ہو۔ دیوار سے نظر ہٹا کر اس نے امجد کی طرف دیکھا۔ وہ سکون سے سویا ہوا تھا۔ گلزار نے بے چینی محسوس کی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اس گھر سے نکل کر بھاگ جائے، لیکن اس نے خود پر قابو پا لیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد خون بہنا بند ہو گیا۔ گلزار پھر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا، لیکن اس نے بلب بند نہیں کیا۔ اندھیرے کے خیال سے ہی اسے وحشت ہو رہی تھی۔ اگلے 2-3 دن خیریت سے گزر گئے۔ چوتھے دن جب وہ گھر لوٹے تو ایک عجیب منظر ان کا منتظر تھا۔ سارے گھر میں غلاظت بکھری ہوئی تھی، جبکہ برتنوں اور چولہے میں بھی غلاظت بھری ہوئی تھی۔ گھر کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا؟ گلزار جا کر ایک بھنگی کو بلا لایا۔ اس نے ایک موٹی رقم لے کر سارا گھر صاف کیا۔ وہ برتن پھینک کر انہوں نے نئے برتن خرید لیے، اور جب وہ اس سب سے فارغ ہوئے تو رات گہری ہو رہی تھی۔ ابھی تو مقام شکر تھا کہ کمرے میں موجود چیزیں یا بستر گندا نہیں ہوا تھا، بس فرش پر غلاظت بکھری تھی جو انہوں نے صاف کروا لی۔ امجد اس روز سے گلزار کے بستر پر سو رہا تھا۔ اس کی چارپائی پر بیٹھ کر اس نے سنجیدگی سے گلزار سے کہا، اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی ناقابل تلافی نقصان ہو جائے، ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ جنات بہت ظالم اور طاقتور معلوم ہوتے ہیں کہ بجائے ان پر کوئی اثر ہو وہ ہمیں مزید تنگ کرنے لگے ہیں۔ گلزار خاموشی سے سنتا رہا۔ بات تو اس کی درست تھی، مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس گھر کو چھوڑ کر وہ جائیں گے کہاں؟ اس علاقے میں کمارے لڑکوں کو گھر بڑی مشکل سے ملا کرتا تھا۔ پہلے بھی بڑی خواری کے بعد وہ یہ گھر تلاش کر پائے تھے۔ گلزار نے کہا، ہم ایک کوشش اور کریں گے،
ہم کسی اور عامل کا پتہ کریں گے، اگر پھر بھی بات نہ بن سکی تو پھر یہ گھر خالی کر دیں گے۔ امجد خاموش ہو کر لیٹ گیا۔ ابھی وہ پوری طرح نیند میں نہیں ڈوبا تھا جب اس کو کمرے میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ امجد نے جلدی سے آنکھیں کھول کر دیکھا، مگر کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، حالانکہ اب وہ بلب جلتا چھوڑ کر سوتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گلزار کو آواز دیتا، کسی نے اس کی چارپائی الٹ دی۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اب وہ فرش پر نیچے پڑا تھا اور چارپائی اس کے اوپر لدی ہوئی تھی۔ تبھی اسے گلزار کی آواز سنائی دی، امجد یار ذرا یہ چارپائی تو ہٹاؤ، مجھے اس نامراد جن نے پھینک دیا۔ امجد نے گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا، ارے میں خود چارپائی کے نیچے دبا ہوا ہوں۔ دونوں جوان لڑکے تھے، ایک چارپائی کا وزن ہوتا ہی کتنا ہے، مگر ان سے اپنے اوپر لدی ہوئی چارپائی پرے نہیں ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے چارپائی کے اوپر مانو وزن رکھ دیا گیا ہو۔ مجبوراً دونوں ساری رات ننگے فرش پر بوجھ تلے پڑے رہے۔ صبح فجر کی اذان ہوئی تو چارپائی کا بوجھ خود بخود ختم ہو گیا۔ دونوں نے دھکیل کر چارپائی دور کی اور باہر نکل آئے۔ آج پھر کام سے چھٹی کر کے وہ کسی عامل کی تلاش میں نکلے، مگر جانے سے پہلے قرآن آیت پڑھ کر گھر کا حصار باندھنا نہیں بھولے تھے۔ سارا دن وہ کسی کامل عامل کی تلاش میں شہر میں گشت کرتے رہے۔ کئی عامل یوں تو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، مگر ان کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ پھرتے پھراتے شام کو انہیں ایک ایسا عامل مل ہی گیا جو اپنے دعوے کی ضمانت دے رہا تھا۔ اگر آپ کا کام 100% پورا نہ کروں تو جتنے پیسے آپ بطور فیس مجھے دیں گے میں دگنا آپ کو لوٹا دوں گا۔ وہ راضی ہو گئے اور 5,000 روپے نکال کر اسے تھما دیے۔ بابا جی کام جلد ہو جانا چاہیے، ہم آئندہ چارپائی کے نیچے دبنا نہیں چاہتے۔ لمبی سی داڑھی اور بڑی بڑی مونچھوں والے ہٹے کٹے شخص نے انہیں یقین دلایا کہ 7 دن کے اندر اندر سب جنات کو یا تو قید کر لوں گا یا پھر جلا کر راکھ کر دوں گا۔ وہ دونوں مطمئن ہو کر گھر کو چل دیے۔ راستے میں رک کر انہوں نے ایک ڈھابے سے کھانا کھایا اور سارے شام ہی گھر پہنچ گئے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آج ان کے جانے کے بعد جنات نے گھر کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر ان کی بانجھیں کھل گئیں کہ گھر صاف ستھرا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح خوش نہ ہوئے تھے کہ گھر میں مٹی کے ڈھیلے برسنے لگے۔ وہ دونوں حواس باختہ ہو کر واپس گلی میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ گھر سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ڈھیلے برسنا بند ہو گئے تھے۔ انہیں اس طرح بھاگتا دیکھ کر گلی کے لوگوں نے وجہ پوچھنا شروع کر دی۔ انہوں نے ساری کہانی سنا دی۔ عورتیں بھی دروازے سے جھانک جھانک کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک شخص نے انہیں مشورہ دیا کہ جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ یہ گھر چھوڑ دیں تو گلزار بولا، جناب چھوڑ تو دیں مگر پھر اور کہاں رہیں گے؟ اگرچہ ہم شریف نوجوان ہیں مگر پھر بھی کمارے لڑکوں کو اپنا گھر کرائے پر کون دیتا ہے؟ ان آدمیوں میں سے ایک نے کہا، ہاں بھائی یہ بات تو ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں بوڑھا آدمی ہوں، ہم میاں بیوی اکیلے رہتے ہیں، ایک کمرہ خالی ہے وہ تم لے لینا، میری اپنی کوئی اولاد نہیں، مگر اولاد کا درد تو جانتا ہوں نا، تمہارے ماں باپ کتنا پریشان ہوں گے تمہارے لیے۔ امجد اور گلزار اتنے شکر گزار ہوئے کہ بے اختیار اس آدمی کے ہاتھ چوم لیے۔ مالک مکان بھی موجود تھا، خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ دونوں بھاگم بھاگ گھر میں داخل ہوئے۔ ارے وہ جنوں سن لو، ہم تمہارا مکان خالی کر کے جا رہے ہیں، اب ہمیں پتھر مت مارنا، بس ہم سامان لینے آئے ہیں، گلزار نے صحن میں جاتے ہی بلند آواز سے کہا۔ محلے کے لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، سب لوگ ہنسنے لگے، مگر اسی وقت کمرے میں زبردست دھماکہ ہوا۔ سب بھاگ کر اندر گئے۔ چھت کی لکڑیوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اندھا دھند سامان صحن میں پھینکنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا سامان تھا، 2 منٹ میں کمرہ اور پھر گھر بھی خالی ہو گیا۔ ادھر ادھر کے لوگوں نے آگ پر پانی پھینکنا شروع کر دیا، لیکن جتنا پانی پھینکتے آگ اتنا ہی بھڑکتی، جیسے پانی کی بجائے تیل پھینکا جا رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا گھر جل کر خاک ہو گیا۔ فضا میں اتنی دہشت پھیلی ہوئی تھی کہ لوگ اس گھر کے قریب جانے سے ڈر رہے تھے۔ گلزار اور امجد نے شکر ادا کیا کہ وہ کسی بڑے نقصان سے بچ گئے تھے۔ اگلے دن وہ پھر اس عامل کے پاس پہنچ گئے تاکہ اس سے اپنے روپے واپس لے سکیں، لیکن یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس عامل کا گھر بھی بالکل اسی طرح جلا ہوا تھا جیسے کہ خود ان کا جل گیا تھا۔ انہوں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آگ اچانک ہی بھڑک اٹھی تھی۔ بیچارے عامل کو نکل بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملا اور جل کر مر گیا۔ دونوں افسردہ ہو کر واپس آ گئے۔ راستے میں ایک سنسان گلی میں ایک لمبا سا کھردرے چہرے والا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے ان کا راستہ روک لیا۔ اگر آج کے بعد تم نے ہمارے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کی تو وہی حال کروں گا جو اس عامل کا کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ وہ دونوں تھر تھر کانپتے گھر کی جانب بھاگے۔ انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ آئندہ وہ اس مکان کے
قریب سے بھی نہیں گزریں گے۔ وہ جلا ہوا مکان اب بھی اسی طرح اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ اس کے مالک کو بھی دوبارہ اسے تعمیر کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔